बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवर प्राइड। जैसा कि आपको इल्म है कि हम आवर प्राइड में उन शख्सियात को दावत देते हैं जिन्होंने वाक़यातन अपनी ज़िंदगी में अपनी फ़ील्ड में कुछ किया हो जो बलूचिस्तान के पॉजिटिव इमेज को ज़ाहिर करता हो। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे माशरे में नफ्सा नफसी का दौर है, एक मशीनी ज़िंदगी बन चुकी है। हम एक रेस में लग गए हैं कि हमें पैसा भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें बंगला भी चाहिए, हम अपना नाम भी कमाना चाहते हैं, हमें शोहरत, हमें इज़्ज़त, हमें सब कुछ चाहिए। तो इस नफ्सा नफसी के दौर में हम अपनी सेहत को भूल जाते हैं, हम अपने मेंटल हेल्थ को भूल जाते हैं। तो इस वजह से मैदे के भी मसाइल होते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर के भी मसाइल होते हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जिसमें डायबिटिक पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं, हम तीसरे नंबर पे हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस वजह से होता है। असल गेम जो है हमारे ब्रेन का है, हमारे माइंड का है। हमारे जो जहनी अमराज होते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा तबाह करते हैं, फ़िज़िकल अमराज से भी ज़्यादा। तो ये सब कुछ जान के हमने आपके लिए एक बहुत अच्छे डॉक्टर का इंतखाब किया है जो कि प्रोफेसर भी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो सारे उलझनों का जो आपको लगता है कि ये मसाइल हमारे हैं तो उनका जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर और वेलकम टू परफेक्ट स्टूडियो। शुक्रिया आप लोगों का, मैं मशकूर हूँ आप लोगों का। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जहनी अमराज हम कहते किसको हैं, कौन से ऐसे जहनी अमराज हैं जो इंसान को उस हद तक ले जाते हैं जहाँ आप समझते हैं कि ये इसका लास्ट स्टेज है, हालांकि एक मामूली सी बीमारी होती है। इस तरह से कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में दो चीज़ें रखी हैं, एक रखा है दिमाग और बाकी जो है ना उसका जिस्म। बिल्कुल। अब जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इंसान की दिमाग बिल्कुल गाड़ी के इंजन की तरह काम करता है। बिल्कुल। इंसान के जिस्म में जो भी रवैया है यानी आपकी कोई भी रवैया, नींद हो, भूख हो, गुस्सा हो, खुशी हो, हंसी हो, यादाश्त हो, आपके तौर सोच व फिक्र हो, आपकी मेमोरीज़ हो, जो भी चीज़ें हैं वो दिमाग से कंट्रोल होती है। यहाँ तक कि दिल का रफ्तार, यहाँ तक कि इंटेस्टाइन जो मेरा और आपके मादा है उसकी मूवमेंट्स, मेरा आपका चलना फिरना, ये सब चीज़ें, मेरा आंखें और आपके नज़र जो है ना, सुनना, बातें करना, सूंघना, जो भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने इंसान के रवैये में दे वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ एरियाज़ रखे हैं जो हर तमाम एरिया को कंट्रोल करते हैं, जो मैंने आपसे जिक्र किया, जो सैकड़ों के नाम से हैं कि जो भी हो वो ब्रेन को उस एरिया को कंट्रोल। अब उस एरिया में, उस ब्रेन में, वह उस एरिया में जब कोई मुश्किल होता है तो आपके सामने कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। तो लिहाजा उन तमाम बीमारियों को जो आपके रवैये से ताल्लुक हो, आपकी सोच विचार और दिमाग की उससे ताल्लुक हो, तो उसको हम कहते हैं जहनी अमराज या नफसियाती अमराज। या तो बीमारियां हो जाती या कोई ना मुश्किल, फिर एक बहुत बड़ा लिस्ट हो जाता है। जितने रवैये थे उसी के मुताबिक आपकी बीमारियों की एक लिस्ट बन जाती है। सर आप हमारे नाज़रीन को जो मशहूर जहनी अमराज हैं, जहनी बीमारियां, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। इस वक्त माशरे में जो सबसे ज़्यादा है वो डिप्रेशन है, फिर उसके बाद एंजाइटी है, फिर फोबियाज हैं, फिर ऑब्सेशंस हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, फिर एक मैनिक बेहोती जो मरीज़ बड़े खुश होते हैं, गैर ज़रूरी खुराक की बीमारियाँ होती है, इंसान की नफ्सियात की अपनी बीमारियाँ होती है, यादाश्त की होती है, और इंसान की जो फ़िक्र और सोच उनकी बीमारियाँ होती हैं। तो एक बहुत बड़ा लिस्ट है जो इसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस वक्त माशरे में वो एंजाइटी है और डिप्रेशन। सर डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम आम लोग हमेशा समझते हैं कि एक ही चीज़ है, तो क्या इनमें डिफरेंस क्या है? इस तरह से कि पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को तबीयत भी दी है, मूड जिसको हम कहते हैं, और इस साथ साथ जज्बात भी दिए। जज्बात मैंने पहले कहा कि हर वो किस्म की अदाएँ इंसान की होती। अब ये जो दो बड़ी अदाएँ उनकी फिर जब हद से ख़राब हो यानी उनमें कोई डिसऑर्डर आ जाए तो फिर बीमारियाँ होती है। डिप्रेशन जो है इंसान की मूड से ताल्लुक़ रखता है और एंजाइटी इंसान की जज्बात से ताल्लुक़ रखता है। दोनों अलहदा बीमारियाँ हैं, दोनों का अलहदा वजूहात है और दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो भी अलहदा है। तो डिप्रेशन में ये कि आप मायूस होते हैं, परेशान होते हैं, अफसोस होता है, नींद खराब, भूख खराब, और आपको खुद कभी कभार जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, लोगों पे शक होने शुरू हो जाते हैं, काम की सलाहियतें ख़राब हो जाती है, यादाश्त ख़राब हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ एंजाइटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ना वो एक बहुत बड़ी बीमारियों का नाम है, यानी एक बीमारी का नहीं, बहुत सारी बीमारियों का।
یہ ساری بیماریاں علامات میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کی جو فرق ہے وہ بنیادی ایک کلاس پہ ہوتی ہے۔ ان میں کون کون سے، جیسے ہم کہتے ہیں انزائٹی ڈس آرڈر، فوبک، پینک، اگر آپ نے سنا ہو کنورژن ڈس آرڈر، سومیٹک ڈس آرڈر، جس میں بیمار جسمانی علامات لاتے ہیں لیکن ہوتا اس کی ذہنی بیماری۔ تو لہٰذا جو انزائٹی ڈس آرڈر ہے وہ ان تمام بیماریوں کو جب ایک ساتھ کیا جائے تو اس کو گروپ کا نام دیا گیا انزائٹی ڈس آرڈر۔ سر کیا یہ بات سچ ہے کہ ڈپریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی پاسٹ کا کوئی قصہ ہو یا کوئی چوٹ لگی ہو یا کوئی خدا نخواستہ کوئی پیارا آپ سے بچھڑ گیا ہو تو اس حادثات میں آپ بالکل آپ کو ایک صدمہ لگتا ہے، کیا ڈپریشن اس سے تعلق رکھتا ہے؟ یا پھر انزائٹی کی اگر ہم بات کریں، جیسے آپ نے بہت اچھے سمبل ہمیں بتائے ہیں، علامات ہمیں بتائے ہیں، تو انزائٹی کیا فیوچر سے کنسرن کے بارے میں ہے کہ کیا ہوگا، پینک کرتے ہیں، جو چیز نہیں ہوتی اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں اپنے مائنڈ سے؟ ہر بیماری کا اپنے اپنے علامات ہوتے ہیں، ہر بیماری کو اپنی اپنی وجوہات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک مثال دے دی کہ انسان کی فیوچر، مطلب چاہے وہ فیوچر ہو، چاہے اس کا کرنٹ ہو یا آنے والی زندگی ہو، اس میں جو بھی مشکلات آتے ہیں تو انسان کا ایک ریئیکشن آتا ہے، یعنی ہر چیز کے بارے میں انسان کا ایک ریئیکشن ہے۔ اب صاف ظاہر ہے اگر آپ امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں موجودہ وقت تو آپ اسٹریس میں ہوں گے، اگر آپ جو ہے نا آنے والے وقت کی میں پاس ہوں گا، فیل ہوں گا تو اس کے لیے بھی پریشان ہوں گے، لیکن جو آپ سے دن گزرتے ہیں تو اس پہ بھی افسوس ہوگا، فلان دن میں نے یہ اچھا کام نہیں کیا، فلان چیز یہ نہیں کیا۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے مثال اس کی مس اپ ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایبیوز ہو جاتا ہے، فزیکلی، سیکشولی، مورلی، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں انسان وہ چیزیں آپ کو یاد آتی ہیں۔ اب یہ اس کا تعلق صرف یہ نہیں کہ ڈپریشن، وہ ہر بیماری میں اس کا کہیں نہ کہیں دخل ہے، لیکن جیسے وہ اگر آپ یہ سوال اس طرح ہو کہ فرض کریں ذہنی امراض کی وجوہات، بالکل آپ وجوہات بیان کریں تھے اس لیے آپ سے نہیں پوچھا، تو اس وجوہات کو ہم بڑے 3 کلاسوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک وہ کلاس ہے جو آپ کی جسمانی ساخت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی برین کی ساخت، کہ اس کے اندر آپ کی جو نیورون ہیں وہ کیسے ہیں، اس کی کیمیکل کیسے ہیں، اس کی سرکٹ کیسے ہیں، اس کی ریجن کیسے ہیں۔ جیسی کسی ایریا میں کوئی کیمیکلی امبیلنس ہو جاتا ہے تو اس سے نہ کوئی بیماری سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرا جو کلاس ہے وہ ہے آپ کی سوشل، سماجی زندگی۔ اب سماجی زندگی کو اگر ہم گننا شروع کر دیں تو کل تک ہم فارغ نہیں ہو سکتے۔ اس میں آپ کا پریشانی، جھگڑے، شادی کو ہونا، ٹوٹ جانا، لوگوں کے مسائل ہو جانا، فائنینشیل ہو جانا، ملک کے حالات کا ہو جانا، سیکیورٹی، انسیکیورٹی، کبھی آپ کڈنیپ ہو گئے، آپ کے گھر میں قتلیں ہو گئی، جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ذہن پہ اثر کرتا ہے۔ غربت ہے، تعلیم نہیں، اب میں نے کہا کہ جب گننا شروع کر دیں تو ایک بہت لمبا، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں سوشل کاز۔ ایک تیسری جو کلاس ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، نفسیات، کہ آپ سوچ و فکر کیسے بنتی ہے۔ اب سازدار ہے ہماری برین کی سٹرکچر اور ہماری انوائرمنٹ، ہر بندے کا اپنے دماغ میں ایک اوپینین بناتا ہے، ایک تھاٹس بناتا ہے، ایک لرننگ بناتا ہے، ایک یادداشت بناتے ہیں۔ اب وہ اگر خدا نخواستہ برین صحیح سالم نہیں یا آپ کے حالات میں کوئی ایسے مشکلات ہے سوشل میں، تو آپ کے اپنا ایک خاص قسم کا رائے بنے گا۔ فرض کریں آپ مایوس بن جاتے ہیں، آپ وہ غصے والے بن جاتے ہیں، آپ جو ہے نا چیزوں کے لیے ایک ایبرپٹ اینگر والے وہ بن جاتے ہیں، ایک دم جذباتی ہو جانا، بہت ساری چیزیں۔ تو ان تینوں کے اجتماع سے یا کوئی ایک چیز زیادہ ہو تو اس سے کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے، چاہے وہ ڈپریشن ہو، چاہے انزائٹی ہو، چاہے آپ کو کوئی بھی ذہنی بیماری ہو، تو اس کا کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دخل ہوتا ہے۔ سر اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ ہے کہ جی جیسے میں نے بتایا نا کہ 3 قسمیں ہیں، 3 وجوہات ہیں۔ اب سازر جو اسپیشلسٹ ہے وہ ان 3 وجوہات میں ڈھونڈتا ہے کہ اس پیشنٹ میں ایک وجہ ہے یا تینوں ہیں یا 2 ہیں یا کون سی پرومیننٹ زیادہ ہے، کون سی کم ہے۔ تو اس کے مطابق پھر وہ ڈاکٹر کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے علم سے حاصل ہوتا ہے کہ جی میں نے اس کے لیے پلاننگ کون سی کرنی ہے ٹریٹمنٹ کا۔ اگر اس کے آپ سمجھتے ہیں، ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یار اس کے دماغ میں کیمیکل کے کوئی بیلنس ہے، سرکٹ کا ہے، تو وہ آپ کو دوائیاں دیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا رائے غلط بنی، سائیکالوجیکل ہے، تو اس رائے کو تبدیلی کے لیے پھر آپ کو سائیکو تھراپی کریں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں سماج کا کوئی ایشو ہے تو پھر آپ کے سماجی مسائل میں آپ کو مثلا فرض کرے آپ کو شکوہ ہے کہ یار ایک بچی کہیں پہ شادی ہوا ہے، اس گھر میں وہ فٹ نہیں ہے، وہاں پہ سکون سے نہیں ہے، تو ڈھونڈا جاتا ہے کہ جی وہاں کیا ریزن ہے۔ تو یا تو اس خاندان میں کوئی خاتون ہوگا یا اس خاندان میں کوئی ایسا چیز ہوگا جس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایڈوائز دیجیے، جس کو ہم کہتے ہیں سوشل ایجوکیشن۔ تو لہٰذا کوئی ایسا مریض ہو جن میں تینوں کی ضرورت ہے، کچھ ایسے مریض جس میں ایک ہی ضرورت ہو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی وہ ڈاکٹر کس طرح اسسمنٹ کرتا ہے۔ پھر تناسب کیا ہے مرد اور عورت میں، ریشو کتنا ہے؟ سائیکیٹرک ڈیزیز انلکلی، چاہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی اگر میں بات کروں، یہ 2 گروپ، اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا 2 and 1، یعنی 2 خواتین 1 مرد،
یعنی اگر 100 مریض ہوں تو 100 میں سے جو ہے نا آپ کی 60 کے لگ بھگ خواتین ہوں گی اور 40 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ مرد ہوں گے. جینیٹیکلی وراثت کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو کچھ اس طریقے سے بنائیں کہ اس میں ہارمونل چینجز، اس میں کیمیکل چینجز، برین کا سٹرکچر اور اساسیت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. پھر اس سوسائٹی میں صرف میرے آپ کی سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی جو سوسائٹی ہے اس میں خواتین کے ساتھ ڈسکریمنیشن میں، ان کے حقوق میں، ان کے دوسری جو لوازمات ہیں اس میں ان کے ساتھ تھوڑی سی جو ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، تو وہ بھی تینوں مل کے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جی خواتین. پھر خواتین میں ایک اور کمال بھی ہے، کچھ اساس بھی ہے. پھر ایک اور کمال بھی ہے کہ مرد جو ہے وہ نہیں بتاتا کہ میں ذہنی مریض ہوں، اس کا ایگو کے ایشو ہوتا ہے، وہ بڑے وہ ہوتے ہیں، لیکن خاتون جو ہے نا وہ جلدی بتا دیتی ہے. تو اس لیے پھر یہ ورژن بھی ہے سوچ و فکر کا کہ خواتین کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کہ خواتین اپنے مسائل کو رکھتے ہیں، مرد نہیں رکھتے، اس لیے وہ خواتین زیادہ آتی ہیں، مرد کم آتے ہیں. سر بچوں میں بھی کیا یہ ذہنی امراض ہو سکتے ہیں؟ اگر ہوں گے تو میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ 2.5 سال کے بچے میں بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے، تو کیا کتنا یہ سچ ہے؟ میم آپ کو میں خاص ایک بتا دوں کہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اسٹڈی آئی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہو تو اس کی بیہیویئر کو جب آبزرو کیا جاتا ہے بہت ایڈوانس ریسرچ سینٹروں پہ، تو وہ دیکھنے میں دیکھتے ہیں کہ جی جس بچے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری رکھا ہو، ایک یا وہ اماں کے موڈ کے مطابق یا انوائرمنٹ حالات کے مطابق اس کا اپنا ایک رویہ ماں کے پیٹ کے اندر بنتا ہے، اس کا اپنا ایک مخصوص قسم کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے نا وہ مسائل کو محسوس کر سکتا ہے تو وہ جب پیدا ہونے کے بعد تو صاف ظاہر ہوں گے. تو لہٰذا یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل چائلڈ سائیکیٹری کا اپنا ایک بہت بڑا شعبہ بننے والا ہے، اور الحمدللہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی جو ہے نا وہ بننے والا ہے، بلوچستان میں بھی. اس میں جو ہے نا وہ چھوٹے بچے یعنی ایون شروع کے پہلے ہفتے سے لے کر پھر جب تک اس کا 18 سال تک عمر جاتے ہیں تو وہ چائلڈ ان ایڈولسنس، تو یہ دونوں کے جو ہے نا وہ علاج ہوتی ہے. تو جو بیماریاں ہمارے ہاں بڑوں میں ہیں وہ چھوٹوں میں بھی ہیں، اور وہ اس کے اپنے ایک ریئیکشن بنتے ہیں. تو لہٰذا وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچوں میں بالکل بیماریاں ہیں اور بڑی تعداد میں. لیکن غضب یہ کہ جی ہمارے پاس علم نہیں، ہم بولتے نہیں، ہماری ٹی وی ریڈیو XYZ بولتے نہیں، تو گھر والے جو ہے نا وہ اس کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ بیماری ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے ایک اویئرنیس والی بات کی. آپ نے کہا کہ بچے کا جو موڈ ہے، وہ جو سوئنگز ہیں وہ کہیں نہ کہیں بنتے ہیں ماں کے پیٹ سے ہی. تو کیا کیا جائے کہ جو ہمارے بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں تو اور بہت سارے کام بھی کر رہی ہوتی ساتھ ساتھ، اور 9 منتھ تک بھی کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا خیال کیسے رکھیں؟ وہ اپنے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ذہنی طور پہ وہ کس طرح اپنا خیال رکھ سکتی ہیں. میں سمپل سے ایک لفظ کہوں گا، یعنی بہت مشکل لفظ نہیں، کیونکہ ہر کیس ٹو کیس اور ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ وہ بنتے ہیں. پہلے تو یہ کہ اس کلچر میں ہمارے ہاں جو شہری کلچر ہے وہ گاؤں کے کلچر سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. یہ ایک ٹرو ہے، کیونکہ شہر میں آپ کو پانی کا مسئلہ، آپ کو کھانے کا مسئلہ، آپ کو جرائم کا مسئلہ، بہت ساری چیزیں جو ہیں پولیٹکس ہے، پھر دوسری اویئرنیس بھی ایک غضب ہوتا ہے. اگر آپ کو چیزوں کا علم نہیں ہے تو تم خوش رہتے ہو، لیکن اگر آپ کو علم ہے کہ جی ملک کی اقتصادیات خراب ہو رہے ہیں، سیاست آ رہا ہے، فلانا ملک پہ ہمیں یہ کر رہا ہے، تو جب خبر ہوتی ہے ریڈیو ٹی وی XYZ اور علم بھی ہوتی تو وہ بھی آپ کو سٹریس میں رکھتا ہے، آپ کو سٹریس میں رکھتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جو لوگ سوسائٹی میں تھوڑی سی پیچھے ہوتے ہیں تو ان کے سٹریس لیول کم ہوتے ہیں، پھر وہ آزاد معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے فلیٹس نہیں ہوتے ہیں، ان کے آرام ہوتے ہیں، 2 گھنٹے کام کیا پھر جا کے درخت کے نیچے سو گیا کہیں اور پھر دھوپ پہ سو گیا، اور خوراک اس کا معلوم ہے، کوئی ڈیفیکلٹ خوراکیں نہیں جو ہمارے ہاں چنک خوراک جس کو کہتے ہیں، برگر ہے، پلان. اسی طرح گاڑیاں نہیں، ہارنیں نہیں، شورے نہیں ہیں، پھر وہ نفرتیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ انسان جب ایک ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی گھروں میں، جب آپ کو شہری زندگی میں لوگ ہوتے ہیں تو اس میں نفرتیں بھی ہوتی ہیں. خیر گاؤں کے بھی اپنی جگہ مسائل ہے، شہروں کا اپنی جگہ مسئلہ ہے، تو لہٰذا یہ ڈفرینس ہم نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ڈیفیکلٹ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سوسائٹی میں چیزیں ہوں تو ہم اویئرنیس کو 3 حوالے سے ڈیل کرتے ہیں. ایک وہ جو کہ انسانوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی شادیاں کہاں اور کس لیول اور کس عمر میں ہونی چاہیے، کس عمر تک آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں، کیونکہ قانون یہ کہ آپ دیر تک بچے پیدا کریں گے بڑے عمر میں تو آپ کے لیے مسئلے زیادہ ہوں گے. اگر آپ بہت زیادہ بچوں کو پیدا کریں گے تو ہم بچوں کو سنبھالنا مشکل ہوگا، ان کے حقوق دینے مشکل ہوں گے، تعلیم کا، کپڑوں کا، کھانے کا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک یہ چیزوں کا کہ آپ کے گھروں کو اطلاع ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جی اتنا بچے پیدا ہو جتنا آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں، ان کو آپ حقوق دے سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم اس پہ آپ فرض دینا ہے، خوراک آپ نے دینا ہے، گرمی سے آپ نے بچانا ہے، سردی سے آپ نے بچانا ہے، اینیمل سے آپ نے بچانا ہے، ظالم لوگوں سے آپ
آپ نے بچانا ہے، بہت ساری چیزیں. تو لہٰذا یہ تب ممکن ہے جب آپ بچے جو ہے نا آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. پھر ایج بھی بتانا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا آپ لیٹ ایج میں بچے پیدا کرتے ہیں اتنی ہی ان میں جسمانی اور ذہنی بیماری کا چانس ہے. عام طور پہ جو ہے وہ ہے کہ جی جب انسان بالغ ہو تو اس کے ساتھ، لیکن بلوغت میں تھوڑا اور بھی بلوغت ہو تو 18 سے 20 سے لے کر 30 سے پہلے. اور بچے پیدا کرنے کی عمر یہی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ 45 پہ سنا ہوگا کہ خاتون جو ہے نا بچے پیدا کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ یا تو بند ہو جاتی ہے یا اس کا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت پھر ذہنی اور جسمانی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اگر ان بچوں میں آپ دیکھا جائے. تو بیسٹ ایوریج میں لیتے ہیں یعنی 20 اور 30 کے درمیان، یہ بہت اچھا ہے. اور بلکہ ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں 25 سے 35 کے درمیان، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے دوران جو ہے نا اگر 10 سال میں اچھے سے اچھے بچے ہوں، کنٹرول ہو، آپ کو معلوم ہو کہ کتنے ہوں. لیکن ہماری سوسائٹی میں پھر مسئلے بہت ہوتے ہیں. بچے اس لیے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ اپنی طاقت کو زیادہ کرنے کے لیے، دشمنوں سے نمٹنے کے لیے، خوراک اور اس کے بزنس کے لیے، تو ان کو ایک بہت بڑی لاٹ چاہیے ہوتی ہے. ہاں وہ پھر ایک علیحدہ ایشو ہے کہ جی اس کو کس طرح اوور کم کیا جائے. تو لہٰذا اویئرنیس یہ ہے کہ آپ کی ریڈیو، آپ کا ٹی وی، آپ کا مولوی صاحب، آپ کا ملک، آپ کا NGO، آپ کے جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک ہی لفظ پہ بولتے رہیں. گورنمنٹ سے فرض بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو تاکید کرے کہ آپ ہفتے میں یا 10 دن میں یا 1 مہینے میں، جیسے آپ کے چینل ہے اس کو اور دیا جاتا ہے کہ آپ نفسیات کے ایشوز پہ بھی آپ سال میں اتنے گھنٹے جو ہے نا اپنا ورک کر لیں. تو اس طرح وہ ٹی وی کو بھی بتائے جاتے ہیں، اس طرح سے وہ ٹیچر کو بھی جاتے ہیں، درس ہمارے ٹیکسٹ میں شامل کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ٹریننگز میں ہو، جیسے ہم لوگ ٹریننگ کرواتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کی ٹریننگ کرواتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کرواتے ہیں، ٹیچرز کی ٹریننگ کرواتے ہیں، NGOs کی ٹریننگ کرواتے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو خبر ہو، وہ کہیں پک بھی کر سکے. اور ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ مریض سے واسطہ بھی پڑ جائے تو اس کو ریکگنائز کرنے میں آسانی ہوتی ہے. بلکہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کے بجائے اپنے آپ میں بھی ریکگنائز، کہ کبھی آپ کہیں کہ یار میری نیند خراب ہو گئی، یا میرا بھوک خراب ہو گیا، میں غصے والا بن گیا ہوں، میری یادداشت ٹھیک نہیں ہے، میرا چلنے پھرنے کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کل تو نہیں تھی اس طرح، آج کیوں اس طرح ہوں. تو وہ ڈفرینس آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری ہوگی. سر بچوں میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ڈپریشن میں ہے یا کوئی اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے، اگر آپ ایک بیماری کا آپ لے لیں ڈپریشن، بچوں میں جو ڈپریشن ہوتی ہے وہ اس طرح علامات نہیں ہوتی جس طرح بڑا آتا ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، میں ناراض ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے، مجھے خودکشی کے خیالات آتے ہیں، مجھے دوسرے. بچے کے جو ہے نا وہ پرفارمنس کے ایج کے مطابق جو اس نے پرفارم کرنا ہے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. فرسٹ کہ اس کی لرننگ ہے، اس کا سلیپ ہے، خوراک ہے، اس کا نیند ہے. پھر اس کو جو آپ ٹاسک دیتے ہیں کہ جی آپ نہائیں، آپ منہ صاف کر لے، آپ بال ٹھیک کر لے، اگر اس میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے تو معمول میں تو بچے تو شکریہ گزار ہوتے ہیں ماں باپ کے. جب وہ اس طرح چیزیں نہیں کرتے ہیں تو گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ میرے بچے کا یہ رویہ کیوں آ چکا ہے. تو اس رویے کو دیکھ کے پھر وہ اسپیشلسٹ کی طرف جائے کہ میں معمول میں تو نہیں، میں خود بھی چھوٹا تھا تو میں اس طرح چیزیں نہیں تھی، یہ میرے بچے میں کیوں ہے، پڑھائی صحیح نہیں کرتا، یادداشت صحیح نہیں بنتا، گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے. جی سر، جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، تو سائیکٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میم اس طرح سے کہ بہت سارا لمبا چوڑا سے وہ جواب تو نہیں دوں گا، لیکن یہ ہے کہ سائیکٹرسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ 4 شعبوں میں وہ بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے. ایک وہ سائیکالوجی بہت پڑھتا ہے، سوشیالوجی بہت پڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ میڈیکل کے تمام پڑھ لیتے ہیں. پھر چوتھا سے جو ہوتے تھے وہ مینٹل النس کے بارے میں خوب پڑھتے ہیں، اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ پورا 3 5 6 سال وہ سائیکیٹری وارڈ میں ہوتے ہیں جہاں پہ ذہنی امراض کے مریض ہوتے ہیں. اب سائیکالوجسٹ کیا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کو ڈاکٹری کا کچھ علم نہیں ہوتا، نہ دوائیوں کا علم ہوتا ہے، اور وہ ٹرینڈ ہوتا ہے صرف ایک اسپیشلسٹ اسکل میں، ہنر میں. صحیح. کس چیز میں؟ ہنر میں. یعنی ایز اے جنرل ڈاکٹر تو نہیں، بس وہ ایک ہنر سیکھا جاتا ہے کہ جی اس کا یہ ہنر ہے. اور وہ تو اس لیے یہ اس طرح سے کہ جب ٹائر بنانے والا میکینک ہے، ٹائر بنا وہ انجن تو نہیں بنا سکتا. بالکل. میکینک ہے نا، ایک رنگ کرنے والا میکینک یا ایکسپرٹ ہے رنگ کرنے والا، وہ ٹی وی ٹویک تو نہیں کر سکتا. بالکل. اب سائیکٹرسٹ یہ کہ جی اس نے تمام علموں پہ جو ہے نا اس کا عبور ہوتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس مریض میں کون سا اسکل ضرورت ہے. جیسے میں مثال دیتا رہتا ہوں کہ اگر ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے، وہ جوائنٹ کسی مریض کا خراب ہو، وہ اس کو آپریشن کر کے یا اس کو باندھ کے کچھ وہ کر دیتے ہیں، بعد میں وہ اپنی فزیوتھراپسٹ کو کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ نے پلانا سے مومنٹ دینا ہے، پلانے سے حرکت دینی ہے، جس طرح سے وہ بتا.
تو وہ اس کا ریلیشن شپ دیکھا کہ وہ آرتھوپیڈک سرجن ایک بہت بڑا لمبا سب چیزوں کو جانتا ہے، دوائی کو بھی جانتا ہے، علاج کو بھی جانتا ہے، ڈیوریشن کو بھی جانتا ہے، آپریشن بھی کر سکتا ہے، لیکن جو سائیکالوجسٹ جو ان کا فزیوتھراپسٹ ہے اس کو ایک ہنر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ سائیکیٹرسٹ اس کا ٹیم کا لیڈر ہوتا ہے، وہ ان پورے علم پہ ان کا وہ ہوتا ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا گزشتہ 10 سال تک وہ مریضوں سے واسطہ رکھتا ہے۔ جو سائیکالوجسٹ ہے وہ نارمل عام یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، نہ ان کے لیے اسپتال ہوتا ہے، نہ ان کے پاس ٹریننگ ہوتے ہیں، وہ صرف کسی سیکیٹری وارڈ میں یا کسی اور وارڈ میں جا کے کوئی 1 مہینہ 2 مہینے کے آبزرویشنل ٹریننگ کر لیتے ہیں۔ آبزرویشن میں یہ کہ جی لوگ کام کریں، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے جو آپ خود ہنر کرتے ہیں، لہٰذا یہ ڈفرینس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سائیکیٹرسٹ جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ کس مریض کے لیے کون کون سی سائیکو تھراپی ہے۔ اگر وہ سائیکیٹرسٹ خود ٹرین ہے، کیونکہ وہ سائیکالوجی میں خود ٹریننگ کر لیتے ہیں، تو وہ خود کر لے، اگر نہیں ہو تو وہ سائیکو تھراپسٹ کو کہتے ہیں کہ فلانا ہنر آپ نے اس پہ استعمال کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل ہم اگر دیکھیں تو ہر دوسرے بندے کو معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مطلب ڈائگنوز بھی کرتے ہیں، ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، MBBS ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن آخر میں جو چیز نکلتی ہے، جو رزلٹ نکلتا ہے وہ نفسیات کا ہوتا ہے۔ تو آپ کس طرح اس چیز کو بریف کریں گے کہ جو ہماری ذہنی امراض ہوتے ہیں وہ ہمارے معدے کے ریسپٹر کو بھی ختم کرتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا ناظرین کو اس والے سے اس طرح سے کہ انسان کی جو دماغ ہے، میں نے کہا وہ پوری جسم کے ایک ایک بال جب کڑا ہوتا ہے، یا وہ ایک پسینہ کا جب ایک دار نکلتا ہے کہیں سے بھی، یہ برین کنٹرول کر رہے ہیں۔ بالکل، چاہے معدہ ہو، چاہے آپ کا چلنا پھرنا ہو، چاہے آپ کی آنکھوں کا نظر ہو، چاہے آپ کے سننے کا عمل ہو، یہ تمام چیزیں اس کا کوئی نہ کوئی دماغ کے جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں آج کل کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ بولے میرے شوگر ہے، وہ شوگر کے علاج بھی دے، وہ بولے کہ تھوڑا اسٹریس کو بھی اوائڈ کریں، اس کا مطلب یہ برین اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ ایک بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر، یعنی آپ کو نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن آپ کے نفسیاتی مسئلے کی جو علامات ہیں وہ جسمانی ہوتے ہیں۔ وہ معدے کا گیس بن رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، میرے مومنٹ ٹھیک نہیں، مجھے 5 دن کے لیے 10 لگ جاتے ہیں، پھر 5 دن کے لیے قبض ہو جاتی ہے، میرے مسلز میں درد ہے، میرے جوائنٹس میں درد ہے، میرے کمر میں درد ہے، میرے پیٹھ میں درد ہے، میرے بڑے بڑے مسلز میں درد ہے، میرے کنسنٹریشن ٹھیک نہیں بن رہا، میرا سوچ ٹھیک نہیں بن رہا، میرا منہ میں جو ہے وہ نہیں بنتا، مجھے قبض کی شکایت ہے۔ جو بھی آرگنز اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں دیے وہ آرگن والی بات، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کا جو ذہنی بیماری ہے وہ جسمانی علامات سے بول رہی ہے، ذہنی بیماری ہے جسمانی علامات سے بول رہی ہے، تو اسی لیے اس کا نام رکھا ہے سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر۔ اور یہ اس مریض کا لیے وہ ہے کہ یہ ایک اسپتال میں گھس جاتا ہے، میرے خیال میں وہ شروع سے لے کر آخر تک ہر ڈاکٹر کو دکھاتا ہے یا کوشش کرتا ہے۔ کارڈک سے نکلا تو وہاں پہ گیا معدے والے ڈاکٹر، اس سے نکلا تو میں اکثر کرتا ہوں وہ صرف گھوم رہا ہوتا ہے، اور وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ جی میرا یہ بیماری کہاں سے مل جائے گا۔ اچھا، اس میں پھر یہ کہ کبھی کبھار ڈاکٹر ٹرین نہیں ہوتے ہیں، جب ٹرین نہیں ہوتے تو وہ پھر ٹیسٹوں سے وہ غضب یہ ہوتا ہے کہ جی پھر ایسے مریضوں سے اسپتالیں بھی چلتے ہیں، ڈاکٹروں کی روزی بھی چلتے ہیں، لیکن مریض کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ سر، انسومیا کی اگر ہم بات کریں، نیند نہیں آتی، وجہ کیا ہے اس کی؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ برین کے بہت سارے رویے کو کنٹرول، ایک نیند کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نیند ایک سینٹر ایریا ہے جو کہ نیند کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسے جسمانی اور ذہنی بیماریاں ہیں جس سے نیند خراب ہوتا ہے، اور خوراک بھی ہے سر، جیسے کافی، جیسے چائے، لیٹ نائٹ پینا۔ اب یہ ہے کہ جی نیند جب خراب ہوتی ہے تو میں نے کہا یا تو نیند کی بیماری ہے یا جسمانی اور ذہنی کوئی بیماری ہے، تو اس سے بھی ہوتا ہے۔ تھرڈ جو ہے نا آپ کو سوشل اسٹریس سے ہوتے ہیں، امتحان میں فیل ہو گیا، کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، بچے آج کل آتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتا، گیمز پہ ہیں، موبائلز پہ لگے ہوئے ہیں، وہ نیند کا جو سرکل ہے یا سرکٹ ہے اس کو انہوں نے خراب کیا ہے، جو سائیکل ہے اس کو خراب کیا، تو لہٰذا بچے کو اب بہت ہر مریض کے حوالے سے ہر ایک کی نیند کی اپنی اپنی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی سوشل وجہ سے، سوشل مسائل، کیا ذہنی بھی کوئی بیماری ہے، کیا کوئی جسمانی بیماری، ابھی پھر بہت ساری بیماریاں نیند نہیں آتی، پیٹ کی بیماری سے آپ آپریشن کر لیں 3 دن تک آپ کو نیند نہیں آتا، اس لیے درد ہوتے ہیں، بالکل آپ سمجھ گئے، دل کا پریشان ہو جائیں تو آپ کو نیند نہیں آتی، تو لہٰذا وہ ایکسپرٹ کا کمال ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ اس کی نیند کی اصل بیماری کیا نیند ہے یا کوئی اور وجوہات ہے، جیسے میں نے آپ کو لی، پھر اس کے اکارڈنگلی اس کا علاج ہوتا ہے۔ صحیح سر، آپ ہمیں بہترین ٹائمنگ بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ فٹ بھی ہے اور بالکل ایکٹیو بھی ہے لیکن پورا دن کام کرتا ہے، رات کو اپنے بیڈ پہ جاتا ہے تو اس کو بھی نیند نہیں آتی، وہ پھر کس وجہ سے؟ نیند کے لیے ہائیجین، یعنی اس کا صفائی سے ہنر کون سے 5 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیند کو ہمیشہ اسی ٹائم پہ کرنا چاہیے جس ٹائم آپ کو نیند کا عادت بنی ہوئی۔ صحیح۔ عموماً یہ ہے
کہ ریکمینڈڈ ٹائمنگ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور صبح کے اذانوں تک. صحیح. اب یہ ہو جاتے ہیں کوئی 7-8 گھنٹے. اب وہ 7-8 گھنٹے یہ کہ جی ہم نے اپنی اس ماڈرن دنیا سے غضب یہ کہ اس سائیکل کو ہم نے پیچھے لے گئے. اچھا رات کو کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ میں ہر انٹرویوز میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کے لیے بنایا، دن کو محنت اور کام کے لیے اور عبادت کے لیے بنایا. اگر آپ رات کو نیند کو صحیح ٹائم پہ نہیں کریں گے تو کچھ ایسے کیمیکل ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کی جسم میں ریلیز کرتا ہے تو وہ اس سے آپ کو اچھا چانس نہیں ملتا، آپ اسے محروم ہو جاتے ہو. تو لہٰذا ایک ٹائمنگ ہے. دوسرا ہے کہ جی بیفور سلیپ، جب آپ سلیپ کے لیے جاتے ہو تو اس سے پہلے تمام لوازمات ختم ہوتا ہے کہ برین کا ہر ٹاپک ختم ہو جائے. آپ نے نماز بھی کر لے، آپ نہانا ہے نہا بھی لو، آپ نے کھانا کھانا ہے وہ بھی کر لو، تمام چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں ہاتھ دھو لے کاموں سے، پھر جا کے آپ آرام جائیں تو آپ کو نیند آئے گا. تو اس یہ کہ لائٹنگ کا بہت خیال رکھنا ہے. تیسرا یہ، چوتھا یہ کہ جی آپ نے بیڈز کا بہت خیال رکھنا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ جی آس پاس جو ہے نا وہ آپ کو شور نہ ہو. اچھا سر، آپ نے لائٹ کی بات کی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈارک بلو لائٹ کمرے میں لگاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل یلو. تو آپ کس لائٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس لائٹ سے بالکل بھی نیند نہیں آتی؟ جیسے ڈارک بلو ہے، اس سے پھر ذہن پہ زیادہ افیکٹ پڑتا ہے، تو آپ کس لائٹ کو دیکھیں رات اس لیے نیند آتا ہے کہ جب اندھیرا ہو. قانون یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے ٹوٹل رات کو جو ہے نا وہ اندھیرا کرنا ہے تو اس میں آپ کو ساؤنڈ سلیپ آتا ہے. یہ دوسری چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے وہ کی کہ اگر آپ کروٹ لیتے ہیں دوسری لیتے ہیں تو اس سے اگر تھوڑی سی لائٹ ہو، لائٹ اگر ہم آنکھیں بھی بند کریں، کبھی آپ کو بھی تجربہ کر لیں، آنکھیں بند کریں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ باہر لائٹ ہے. اگر وہ لائٹ آف ان بھی ہو جائے نا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ وہ آنکھوں سے جاتا ہے، برین کو الرٹ رکھتا ہے، الرٹ. تو قانون یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ٹف اندھیرا ہو تاکہ پھر آپ کو. سر لاسٹ کویشچن آپ سے، ہمارے سر برین میں ایک ڈوپامین جو کیمیکل ہے، نیورل کیمیکل ہے، وہ ریلیز ہوتا ہے اور ہم خوشی فیل کرتے ہیں. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ خوش رہیں اور کیسے خوش رہیں، یہ بھی بتا دیں. دونوں کویشچن علیحدہ ہیں. جی. اس وقت تک ابھی تک 35,000 کیمیکل معلوم ہو چکے ہیں جو کہ برین کے مختلف 35، کچھ لوگ کہتے ہیں 35,000، کچھ لوگ کہتے ہیں 10,000، کچھ کہتے ہیں 5,000. لیکن اگر آپ تمام ایک ہر کیمیکل کا سب کلاس کو جمع کرتے ہیں تو وہ ہزاروں تک بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان میں سے ایک ڈوپامین ہے. ڈوپامین کا کام یہ کہ وہ خوشی کو بھی، غصے کو بھی، جذبات کو بھی، شک کو بھی، بدگمانیوں کو بھی، وسوسے کو بھی، یعنی بہت سارے رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف ڈوپامین خوشی کا ہے، یعنی وہ بہت سارے نقصانات، ہاں وہ بہت سارے یاداشت کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو غصہ کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، ان لوگوں میں بھی ڈوپامین کا کوئی نہ کوئی دخل ہوتا ہے. تو لہٰذا اب یہ ہے کہ جی یہ کیمیکل جو ہے نہ میرے کنٹرول میں نہ آپ کے کنٹرول میں، یہ اللہ تعالیٰ نے انجینئر رکھا ہے. صحیح. کیا رکھا ہے؟ انجینئر. بس قسمت اوپر سے مانگو کہ مجھے کتنے کیمیکل اللہ تعالیٰ نے بیلنس میں دیے، جس کو میں اور آپ نہ کہتے ہیں خوراک پلان نہیں. ہاں ڈوپامین جو ہے نا اس وقت زیادہ بہتر ریلیز ہوتا ہے، خوشی والے کیمیکل اس وقت ریلیز ہوتے ہیں جب آپ کا نیند صحیح ہو. ایک سبھی لوگ سن لیں، نیند صحیح ہو اور پوری ہو اور صحیح ٹائم پہ ہو نیند. دوسرا آپ ایکسرسائز کرتے رہیں اور کم سے کم 30 سے لے کر 45 یا 1 گھنٹے تک ایکسرسائز ہو، ایٹ لیسٹ 3 ڈے ویک ہو. 2 ایکٹیو رہیں، یہ 2. تھرڈ جو ہے نا آپ کا بیلنس خوراک ہو. صحیح. 4تھ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں رہیں، ماں کو، باپ کو، بہنوں کو، دوستوں کو، کولیگس کو کنیکشن میں رہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ ہو، تاکہ آپ کے وہ. تو یہ ایک اس سے ڈوپامین بہت اچھی، بلکہ وہ خوشی والا، ہم خالی ڈوپامین نہیں کہیں، خوشی والے کیمیکل بہتر ہو جاتے ہیں. جو لاسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جہاں بھی ہو یہ سوچو کہ میں کسی کا کام آؤں اور اس کے لیے اچھا کام کروں. اب وہ اچھا کام آپ باتوں میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اچھے گیسچر میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی کو دوائی بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی کے لیے اچھی فیلنگز بھی رکھ سکتے ہیں، آپ درخت بھی لگا سکتے ہیں، آپ ایک گراس بھی لگا سکتے ہیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں. آپ کا بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر غلام رسول صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اور یہ سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی. آخر میں انہی چیزوں سے ایک ریلیٹڈ میری ایک بات ہے کہ جب تک آپ خیر تقسیم کر رہے ہیں آپ پر زوال نہیں آ سکتا. خیر کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو علم دے رہے ہیں، اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں اور کسی کی مدد کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں خیر میں آتی ہیں. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کی کہ جو سب سے بڑا گیم ہے ہمارے برین کا ہے. ہمارا برین ہی
پورے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. آپ خوش ہیں تو بھی ہارمونل وہ جو ریلیزنگ ہوتی ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں تب بھی آپ کا برین آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. آپ چل رہے ہوتے ہیں, اٹھ رہے ہوتے ہیں, کھا پی رہے ہوتے ہیں, تب بھی آپ کا برین آپ کے باڈی سے کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنا خیال رکھیں, دوسرے لوگ جو آپ سے جڑے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایسی ہی انسپائریشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.